बदतरीन अफराते जर, बदतरीन महंगाई, बेरोजगारी, लोगों को सतह गुर्बत से बिल्कुल पाताल में फेंक के रख दिया, और फिर कहते हो कि मैं अच्छा कर रहा था और आज मेरे खिलाफ साजिश हो गई। यह कोई साजिश तुम्हारे खिलाफ किसी ने करनी थी? एक इतना इनकॉम्पिटेंट, एक इतना जाहिल शख्स जो कि अपने पब्लिक डिमीनर के अंदर इतना बदजुबान है कि किसी की इज्जत उससे महफूज नहीं है, वो जब आके इस मसनद पे बैठता है या जब आके पब्लिक ऑडियंस के साथ मुखातिब होते हैं, वो किसी ना किसी की इज्जत उछालने के चक्कर में होता है। ये कोई ऐसे इंसान की बात को आप क्या समझते हैं कि कोई लार्ज फॉलोइंग मिल सकती है? अगर खतरा है तो तुम्हारे वजूद से है पाकिस्तान को, अगर खतरा है पाकिस्तान की सोसाइटी को, तुम्हारे वजूद से खतरा है, जिसको तुम इंतशार का शिकार करने रोज उतरते हो, बिला नागा उतरते हो। और आज से नहीं, मुझे याद है वो चीन के सदर का दौरा भी, जब तुम अपने चंद बलवाइयों को लेकर इस्लामाबाद के दारुल खुलाफे पे जाके बैठ गए थे, मैं अपनी जमात में चीख चीख कर कहता रहा कि यह शख्स पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है, इसका बंदोबस्त करें, यह आज भी नुकसान करेगा, यह कल भी नुकसान करेगा। मैंने हर फोरम पर यह आवाज उठाई। जिसको पाकिस्तान का मुफाद अजीज नहीं, क्या उसको नहीं पता था कि चाइनीज प्रेसिडेंट यहां पर सीपैक के ऊपर अमल दरामद कराने, एमओयू साइन करने, मुआहिदा देने, पाकिस्तान के अंदर से 18-18 घंटे की लोड शेडिंग्स को खत्म करने, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल पार्क्स बनवाने, ये सब करने चाइना आपकी हैंड होल्डिंग करने आ रहा है। लेकिन ये शख्स वहां मजमा लगा के अपने चंद हवारियों के साथ पाकिस्तान के कैपिटल, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गेस्ट हाउस, जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस है, बाकी जितने इस्टेब्लिशमेंट के दफातर, उनके सामने चंद बलवाइयों को लेके बैठा था और पाकिस्तान के अंदर वो हाल पैदा कर रहा था कि खुदा न खास्ता कि सोमालिया की तस्वीर नजर आए। ये मैंने भी देखा और आपने भी देखा, किसी को भूला नहीं। इसके जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है, छोटे जराइम नहीं है। और ऐसे संगीन और घनाने जराइम में मैं बुरा समझता हूं कि जब आप गद्दारी के फतवे बांटते हैं, मैं इसको कोई गद्दारी का तमगा देने नहीं आया, लेकिन मैं आपको वो इकदामात बता रहा हूं जिसके साथ इस शख्स की तारीख अटी पड़ी है। इसके एक एक इकदाम को आप देखें, किसी पैमाने पर जांचें, वो हुबे पाकिस्तान में नहीं है, वो बुग़्ज़े पाकिस्तान में है। ये शख्स किसी एक खास एजेंडे पर हो सकता है, और मुझे इस चीज के मेरे पास एविडेंसेस है, तारीख साबित करेगी कि जो ये कर रहा है, ये तकसीम दर तकसीम करना चाहता है। ये शख्स पाकिस्तान की रियासत की बुनियादें हिलाना चाहता है। ये पाकिस्तान के आइन को एक कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं समझता। इसके लिए इक़्तिदार हो तो ये आइन उसको बुनियाद बनाकर दे कि ऐसे अमल करना है। अगर इसके खिलाफ उस आइन पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक ऐसा पहलू हो, उन वर्कों को ये अपने इन उमर सरफराजों के हाथों, कासिम सूरियों के हाथों, जो कि इस रियासत पाकिस्तान के आइन के ऊपर एक कालक से ज्यादा नहीं है, उनके हाथों ये पामाल रोज करवाता है। मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। और अगर फैसला अवाम ने करना है, देयर इज अ डिवाइडेड थॉट कि एक झूठ है, उस पर कमीशन क्या करना है। अब मैं इस चीज का एडवोकेट हूं विद इन द पार्टी कि ना सिर्फ मेरा गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से यह इसरार है कि ये एक ऐसा, क्योंकि इट्स एन ओपन एंड शट केस। कौन सी गद्दारी, कैसी गद्दारी, कौन से कैरेक्टर्स, यानी मैं इसके खिलाफ इस सियासत में शामिल हूं कि इसकी हुकूमत गिरे। मैंने पंजाब असेंबली के मेंबरान के साथ आज से 6 माह पहले गजनफर छीना मुझे आकर ओथ पर कहें कि उसने पिछले बजट के दौरान मुझसे यह नहीं कहा कि इमरान खान की पॉलिसियों पर अदम एतमाद है और 30 के करीब अरकान आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। क्या यह अलीम खान साहब के ऊपर कई मुकदमात इस अदम एतमाद पर हुए? क्या वो किसी सफारतकार के कहने पर आए? क्या ये जो असद खोखर हैं, इनको किसी ने कहा कि कब से इनकी नाराजगी है? इनमें से कौन शख्स इस अदम एतमाद के मौके पर अपनी पार्टी से डिफेक्ट किया? क्या जहांगीर खान तरीन के ऊपर कई मुकदमात? अब आपको याद आया कि वो मुझसे यह नफा लेना चाहते थे जब आप उनके पैसे पर पल रहे थे, आपके घर का किचन चल रहा था, आपकी पॉलिटिकल पार्टी अलीम खान की उस कर्टसी की बेसिस पर जिस पर आपने ये अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाया, वो आपके साथ कर रहे थे। तो तब आपको उनके वो रूडा के साथ मामलात याद नहीं थे? पता नहीं था कि वो क्या करते हैं? हमें तो पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज वी नो इट। हम जाती तौर पर उन असहाब को भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं कि आप एक फ्री लोडर हैं।
آپ نے زندگی میں اپنی جیب سے کبھی خرچ نہیں کیا. تو ان لوگوں کے پل رہے تھے. اب آپ کے پاس کچھ چند ایسے نئے ہوں گے, حکومت کے بعد آپ کے پاس آ گئے, شکلیں بھی نظر آتی ہیں, ہمیں پتہ ہے, لیکن کو خدا کا خوف کرے. یہ مت سمجھے کہ زبان صرف آپ کے پاس ہے. جب بات نکلی ہے تو اب دور تک جائے گی, رستے میں نہیں رکے گی. ہم چاہتے تھے کہ کچھ سینیٹی پریویل کرے. ہم چاہتے تھے کہ آپ نے جو اس ملک کے اندر میس کریٹ کیا ہے اس کو کوئی ریشنلٹی آ جائے, کوئی بہتر مناسب طریقے سے سیاست آگے چلے, بہتر مناسب طریقے سے. ان 22 کروڑ لوگوں کا گناہ کوئی نہیں ہے جن کے اوپر روز اس طرح کے آپ کے اس عذاب کی وجہ سے وہ کس طرح سے گزر رہے ہیں, کیسی کیفیت سے گزر رہے ہیں. نہ ان کی کوئی ویلفیئر کی بات ہو پا رہی ہے. گورننس کو پالیٹکس نے ڈومینیٹ کر لیا ہے. پالیٹکس کے کیا ایک بیانیہ آ گیا جی, بیانیہ کیا گیا, ٹوٹل ایبسولوٹ نانسنس. آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کا اجتماعی شعور اتنا کمزور ہے کہ وہ اس بے بنیاد بات کو تسلیم کر لیں گے؟ حد ہوگی. یہ جو آئین کا غدار ہے, آئین سے بغاوت کرتا ہے, وہ غدار نہیں ہے. یہ جو ملک میں نفاق کے بیج بو رہے ہے وہ غدار نہیں ہے. باقی لوگ غدار ہیں. قومی اداروں کی ساکھ پر حملے کر رہے ہیں وہ غدار نہیں ہے. اور غداری کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ اگر کسی کے ایکٹ نے غداری ڈیمانسٹریٹ کی ہے, عمران خان کی حکومت ختم کرنا, تم کر کیا رہے تھے؟ کون سا وہ مسئلہ تھا جو کسی بھی ملک کو تمہارے سے ہو سکتا تھا؟ حد ہوگی ہے. پارلیمنٹ کو کمزور کیا, پہلے خود شروع ہوا, پارلیمنٹ کو کمزور کیا, آئین کو پامال کیا, قومی اداروں پر حملہ, ریاستی سیکورٹی کے ذمہ دار اداروں کے اوپر حملہ کر دیا. اگر جس ملک میں, یہ میری بات یاد رکھے, میں ان پبلک اپیل, میں بالکل پوری قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں آئین کی قدر نہ ہو, پارلیمان کی اہمیت اور توقیر نہ ہو, اور سینٹرل اتھارٹی ایروڈ ہو جائے, جو کہ آج آپ کی فوج کی ہے, تو اس کے حالات لیبیا جیسے بنتے ہیں. اور یہ شخص واحد اس مشن کے اوپر. اگر تمہاری کو مماثلت ہو سکتی ہے قبلہ حضور والا عمران خان, محمد شاہ رنگیلے سے ہو سکتی ہے, سراج الدولہ سے نہیں. اپنا کردار دیکھو اور پھر بات دیکھو. حد ہو گئی ہے. آپ بڑے انوائنگ لگ رہے ہیں کل کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر خان صاحب کی, تو پبلک اسٹیٹمنٹ تو نواز شریف بھی دیتے رہے گجرانوالہ کے اندر, تب آپ کا پرسنل سینٹیمنٹ کہاں پہ تھا, جبکہ آج آپ کے جو پرسنل سینٹیمنٹ نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارا دیکھیں گزارش یہ ہے, ایبسلوٹلی ہم اس نان سینس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے. یہ عمران خان جو اس وقت جس ڈرائیو پہ نکلے ہوئے ہیں, یہ ریاست پاکستان کے وجود کے خلاف ہے, یہ پاکستان کی سیاست اور ریاست کے خلاف ہے. ہماری ان کی پارٹی سے ہمیں کسی اچھے کی امید نہیں ہے. ہم مکمل طور پہ جانتے ہیں کہ یہ شخص کیا چاہتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی جو بھی آئین کے لیے تھوڑی بہت سوچ اس کی ہو سکتی ہے, وہ آپ نے دیکھی ہے, اس نے ڈیمانسٹریٹ کی ہے. میرا شکوہ ایک شکوے کے انداز میں تھا جس میں ایسی تہمت نہیں تھی. میں کر سکتا تھا, کرنے کا حق حاصل ہے. Nobody is a sacred cow. اگر انسٹیٹیوشن سے مجھے کوئی اعتراض ہوگا میں بات کر سکتا ہوں, لیکن میری بات کے اندر اتنا زہر ہو کہ وہ پوری کی پوری بے بنیاد بات پہ, میں نے جب بات کی تو میں نے اس وقت کچھ اپنے ساتھ ہوئی ناانصافیوں پر بات کی جن پہ میرا کچھ کہنا تھا, وہ آپ کے سامنے ہے. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. لیکن جو کل یہ کہہ رہے ہیں اس کو کون شخص ٹالریٹ کر سکتا ہے؟ میری تو اس میں استدعا ہوگی کہ اس کو بالکل اسکاٹ فری نہیں جانا چاہیے. یہ شخص, میں آئی ہولڈ اے رسپانسبل پوزیشن ود مائی, اپنی اس رائے پہ میں قائم ہوں, اور میں اپنی پارٹی سے بھی درخواست کروں گا. میں بالکل ٹو آل ایکیڈیمیا, ٹو آل دوز ہو میٹر, یہ بات ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹوٹل نان سینس ہے. صاحب کہتے ہیں کہ میں عید سے عید بجا دوں گا, کبھی میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ سازش جنرل باجوہ نے کی ہے, فیض حمید صاحب نے کی ہے, اور دیگر جنرل نے کی ہے. آج عمران خان کہہ رہے ہیں کیا مسائل کی جڑ وہ لوگ نہیں ہیں جو سیاست اور حکومت میں مداخلت کرتے ہیں؟ اور دوسرا میرے یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے سٹنگ کور کمانڈر فیض حمید صاحب کا نام لیا ہے, تو کیا یہ پارٹی پالیسی ہے یا حکومت بھی ہے یا حکومت کی پالیسی ہے؟ دیکھیں, یہ کیا عمران خان کا حکومت میں آنا مداخلت تھا؟ کیا عمران خان کو حکومت دینا کوئی سازش تھی؟ مسئلہ یہ نہیں ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ کن مضموم مقاصد کے تحت اور کیسی بات کی. میری اگر کوئی ڈومیسٹک ریزننگ ہے بات کی, میں نے جب بات کی میں نے کوئی ڈھک چھپ کے بات نہیں کی, کھلے عام کی, سر عام کی. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز آپ کے سامنے دو ادارے ہیں نا. ایک ادارہ آپ کے پاس ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل تھی. ایک ادارہ آپ کے پاس فورم تھا جو DGISPR نے آ کے بات کی, سپریم کورٹ کے اندر بات ہوئی. اگر میں کہیں پر غلط بات کروں گا, میں غلط کروں گا تو آئی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیٹ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا جس بات پر میں آج اگریوڈ ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ واحد شخص محب وطن ہے اور جو اس کی بات کو ماننے صرف وہ محب وطن ہے اور باقی سب لوگوں کو غدار کہنا ہے اس نے؟ کیسے لائسنس دے سکتے ہیں الفت صاحب آپ یہ؟ مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ میرے دو سوال ہیں. ایک آپ سے, ایک پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک بڑے اب چل رہا ہے جو معاملہ, اس میں آپ نے روڈا کا بھی ذکر کیا, اس میں علی خان نے بھی بتایا کہ یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے. اس حوالے سے کیا حکومت پنجاب اس کی تحقیقات کروائے گی؟ اور دوسرا جو اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے صوبے میں, گورنر کے پاس اب کل رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے, اگر وہ نہیں جاتے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ مجھے صدر نے لگایا, حالانکہ وہ آرٹیکل 6 نہیں, وہ آرٹیکل 16 ہی پڑھ رہے ہیں, وہ اگلے آرٹیکلز کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, اس سوال کا جواب آئین کی روح سے تو دیا نہیں جا سکتا. یعنی وہ اب کیا کہہ سکتے ہیں, تو اگر وہ نہیں جاتے تو پھر ان کو جانا چاہیے, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. روڈا کے حوالے سے جو یہ راوی ریور جو منصوبہ بنا ہے, اس پر کیا تحقیقات کو حکومت پنجاب کرے گی؟ I'll take this last question, پھر عطا نے بات کرنی ہوئی. دیکھیں, گورنمنٹ پراپرلی فارم ہو جاتی ہے کیبنٹ کی فارمیشن کے بعد. اس ساری صورتحال کو دیکھ کے پھر آپ سے بات کریں گے. ایک سیکنڈ ابراہیم, پہلے آپ کر لیں. آج آپ حکومت میں ہیں اور آج آپ اسٹیبلشمنٹ کی مداثرائی کر رہے ہیں. کل آپ مداثرائی کر رہے تھے. عمران خان کل حکومت میں تھے, مداثرائی کر رہے تھے, آج مداثرائی. آپ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں شاہد خاقان نواسی صاحب, انہوں نے کہا تھا جن سے جو غلطی ہوئی ہیں ان کو ایک سائڈ پر رکھ کے کمیشن بنائے تاکہ ملک کو آگے کی طرف لے کر چلے, ملک آگے بڑھے. تو اس وقت آپ فاضل فکر میں ہیں, حکومت میں ہیں, تو کیا ایسی کوئی اجتماعی سوچ ہے؟ عمران خان صاحب نے تو بالکل آپ سے کٹی کی ہوئی تھی, نہیں بات کرتے تھے, اب آپ حکومت میں ہیں, تو کوئی اس طرح کی کوئی سوچ ہے کہ ٹروتھ کمیشن بنے, کوئی اس طرح کا چیز ہو, ملک آگے بڑھے؟ دیکھیے ابراہیم, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں نے آپ سے پہلے 2 بار یہی بات, اسی بات کا جواب آپ سے دیا. میں قطعاً مداثرائی نہیں کر رہا. میری ریزننگ ہو سکتی ہے, میں ناراض ہوتا ہوں سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے کسی فیصلے سے ناراض ہوتا ہوں, میں سپریم کورٹ میں اپیل کرتا ہوں, میرا حق ہے. میرا اگر باہمی ریاستی اداروں میں اگر کہیں میرا کوئی اتفاق رائے نہیں ہوگا, میرا حق ہے, میں اپنی ڈومیسٹک سطح پہ بات کر سکتا ہوں. بٹ خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں بیرونی سازش کے تانے بانے پارلیمنٹ پہ بھی ڈال دوں, ریاستی اداروں پہ بھی ڈال دوں. ان دو کی مماثلت آپ نہیں کر سکتے. یہ آپ سخت اس چیز کے اندر اس کو ڈفرینشیٹ کریں پلیز. میری اگر کوئی تنقید تھی ریاستی ادارے پہ, اس کے خد و خال مختلف تھے. میری آج کی اس بات کا اور اس بات کا زمین آسمان کا فرق ہے. میں قطعی طور پر اس چیز کے ساتھ اس کو بائے نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں, دیکھیں, نہ میری ہرزہ سرائی نہ میری مدہ سرائی, میرا صرف ایک ہی معاملہ ہے کہ انٹرسٹ آف پاکستان, سیکیورٹی آف پاکستان, یہ 2 پیراماؤنٹ پرائمری کنسرنز ہیں ہمارے. اگر یہ شخص آج ان کو کمپرومائز کر رہا ہے اور اپنی ذات کی انا کی بھینٹ چڑھا رہے, تو ہم اس کے خلاف اپنا ہر چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں. ایک سیکنڈ میں بات کر لوں, ایک سیکنڈ میری بات سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج ہم تاریخ کے ایک اہم موڑ پر کھڑے ہیں